अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। आज की वीडियो का आगाज़ इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आपको रमज़ान की रहमतों और बरकतों से फैज़याब करे, आमीन। नाज़रीन, आज मैं आपके लिए एक एथियस्ट यानी नास्तिक लड़की के इस्लाम कबूल करने की कहानी लेकर हाज़िर हुई हूँ, जिसको अल्लाह ने हिदायत दी और वो मुशर्रफ बा इस्लाम हुई। ये कहानी मारिया की है, एक ऐसी स्वीडिश लड़की की जो मुल्हिदाना माहौल में पली बड़ी, जहाँ खुदा, वही और आखिरत और मौत के बाद वाली ज़िंदगी जैसे तस्वुरात बिल्कुल अजनबी थे। अकल, आज़ादी और खुद मुख्तारी के नाम पर गुजारने वाली ज़िंदगी के बावजूद उसके दिल में एक खामोश खला मौजूद रहा, जिसका कोई मादी जवाब तो न था। ये दास्तान एक ऐसी औरत के फ़िक्री और रूहानी सफ़र को बयान करती है, जो फ़लसफ़े तन्हाई, सवालात और टूटे हुए एतमाद के मराहिल से गुज़रती हुई आखिरकार कुरान, नमाज और अल्लाह की पहचान तक पहुँचती है। ये सिर्फ़ एक कबूल इस्लाम की कहानी नहीं, बल्कि खुद को पहचानने और सच को अपनाने के सफ़र की दास्तान है। तो आइए बढ़ते हैं आज की वीडियो की जानिब। मेरा नाम मारिया है, मैं स्वीडन में पैदा हुई। एक ऐसे मुआशरे में जहाँ खुदा पर ईमान रखना कोई बुनियादी ज़रूरत नहीं समझा जाता। मैंने आँख खोली तो मेरे इर्द-गिर्द सब कुछ आज़ाद, मुनज़्ज़म, लेकिन सब रूहानियत से खाली महसूस होता था। मेरे वालिदैन खुद को एथियस्ट कहते थे। हमारे घर में ना कोई मज़हबी किताब थी, ना दुआएँ माँगने की कोई तरतीब और ना ही कभी खुदा का ज़िक्र। हमें सिखाया गया कि इंसान का वजूद खुद ही सब कुछ है, अकल ही सबसे बड़ी दलील है और साइंस ही असली हकीकत है, और मज़हब वो तो कमज़ोर लोगों के लिए एक सहारा है। बचपन में ये बातें मुझे अजीब नहीं लगती। स्कूल में साइंस की क्लास के दौरान भी हमें यही पढ़ाया गया कि इंसान का वजूद इर्तिका का नतीजा है, यानी अगर हिंदी में बोले तो विकास का परिणाम है। जिंदगी का कोई खास मकसद नहीं, बस खुश रहो, आगे बढ़ो और फिर मर जाओ। मैं एक ज़हीन तालिबा थी, सवाल बहुत करती थी। मैं ऐसी नहीं थी कि किसी चीज़ को वैसे ही कबूल कर लूँ जैसे कि मुझे बताया जा रहा हो, मगर मुझे उन सवालों के जवाब कभी दिल से मुतमईन ना कर सके। जवानी में दाखिल होते ही मैंने ज़िंदगी को और करीब से देखना शुरू किया। मैंने ताल्लुकात बनते, टूटते देखे। आज़ादी के नाम पर वो सब कुछ किया जो मेरे इर्द गिर्द आम था, लेकिन हर खुशी के बाद एक अजीब सा खालीपन बाकी रहता। रातों को मैं अक्सर सोचती, अगर ज़िंदगी का कोई मकसद नहीं, तो ये दर्द क्यों है, ये खालीपन क्यों है। फिर मैंने फ़लसफ़ा पढ़ा, नफ्सियात पढ़ी, नीत्शे और सार्त्र जैसे अज़ीम फ़लसफ़ियों को पढ़ा, लेकिन जितना ज़्यादा पढ़ती उतना ही ज़्यादा सोचें पेचीदा होती चली गईं। खुदा के ना होने का तसव्वुर मुझे वक़्ती सुकून तो देता, मगर मुस्तकिल अमन कभी ना मिला। अपनी 20 की दहाई में मैं स्वीडन से तालीम मुकम्मल करके जॉब के लिए स्पेन चली गई, और अब यहाँ मैं 10 साल से रह रही हूँ। स्पेन की खूबसूरती, खुला कल्चर, सयाहत, मौसीकी, सब कुछ था, मगर मेरे अंदर जो खामोश चीख थी वो वहीं की वहीं रही। मैं खुद को एक आज़ाद औरत समझती थी, मगर हकीकत में मैं अंदर से एक अजीब सी कैद में थी। मुझे नहीं पता कि मैं अपनी उस फीलिंग को कैसे बयान करूं। बस आप यूं समझ लीजिए कि मेरे पास अपनी उस फीलिंग को बयान करने के लिए अल्फाज नहीं हैं। इसी दौरान मेरी ज़िंदगी में पहली बार इस्लाम का लफ्ज़ संजीदगी से आया। स्पेन आकर मेरी मुलाकात मुख्तलिफ कौमों के लोगों से हुई। उनमें से कुछ मुसलमान भी थे। मैं उनसे बातें करती, सवालात पूछती। शुरू शुरू में मुझे इस्लाम एक सख्त मज़हब लगता था। कवानीन, पाबंदियाँ, ख़ास तौर पर औरतों के लिए सख्त तरीन अहकामात। मैंने मुसलमानों को देखा, मगर अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि जो मैंने देखा वो इस्लाम की खूबसूरती नहीं थी, बल्कि इंसानों की कमज़ोरियाँ थीं। उनमें एक लड़की बहुत अच्छी भी थी, वो मुझे अक्सर इस्लाम के बारे में बताती रहती थी, मगर जो कुछ मैंने इस्लाम के बारे में पढ़ा वो कुछ और था, और जो कुछ मैं अपने इर्द-गिर्द मुसलमानों को करते हुए देख रही थी वो कुछ और। कुछ मुसलमान झूठ बोलते, कुछ मुनाफ़िक़त करते, कुछ औरतों के साथ बदसलूक़ी करते।
میں اکثر سوچتی اگر یہ اسلام ہے تو میں اس سے دور ہی رہوں گی، لیکن ایک چیز مجھے کھینچتی رہی: قرآن۔ میں نے پہلی بار قرآن صرف تجسس میں پڑھنا شروع کیا۔ کسی نے مجھے ترجمہ دیا تھا۔ میں نے اسے کسی مذہبی کتاب کی طرح نہیں بلکہ ایک فلسفیانہ متن کی طرح پڑھا، مگر جو میں پڑھتی گئی مجھے لگا جیسے یہ کتاب مجھ سے بات کر رہی ہو۔ برسوں سے میرے اندر بسے پیاسے سوالوں کو جواب مل رہے تھے۔ قرآن سوالوں سے نہیں گھبراتا، وہ کہتا ہے کیا تم غور نہیں کرتے، کیا تم سوچتے نہیں؟ یعنی قرآن سوچنے اور غور و فکر کرنے کی ترغیب دے رہا تھا۔ یہ میرے لیے نیا تھا، ایک مذہب جو عقل کو رد نہیں کرتا بلکہ اسے دعوت دیتا ہے۔ لیکن پھر بھی میں پیچھے ہٹ گئی۔ میں نے مسلمانوں کے عمل کو ہی اسلام سمجھ لیا تھا اور یہ میری سب سے بڑی غلطی تھی۔ میں نے خود کو اسلام سے دور کر لیا، حالانکہ دل کے کسی کونے میں قرآن کی آواز باقی رہی۔ اسی طرح زندگی کے 7 سال مزید گزر گئے اور زندگی نے ایک اور موڑ لیا۔ دوست چھوٹ گئے، تعلقات ختم ہو گئے، میں واقعی میں اکیلی ہو گئی۔ میری زندگی کے مشکل ترین لمحات میں میرے پاس کوئی کندھا نہیں تھا، کوئی سہارا نہیں تھا۔ انہی دنوں میں نے پہلی بار اپنے دل سے کہا، اگر کوئی خدا ہے تو مجھے رستہ دکھا دے۔ یہ کوئی باقاعدہ دعا تو نہ تھی، بس ایک بے بسی کی صدا تھی۔ 2016 کا موسم گرما تھا۔ ایک دن میں نے دوبارہ قرآن اٹھایا۔ اس بار میں نے اسے دل کے دروازے کھول کر پڑھا۔ میں نے پہلی بار سمجھا کہ اسلام کسی قوم کا مذہب نہیں بلکہ یہ انسان بننے کا رستہ ہے۔ میں نے نماز کے بارے میں پڑھا۔ شروع میں مجھے یہ بہت مشکل لگی۔ میں نے یوٹیوب سے سیکھنا شروع کیا، وضو کیسے کرتے ہیں، قیام، رکوع، سجدہ۔ میں عربی نہیں جانتی تھی، الفاظ بالکل اجنبی تھے، مگر جب میں نے پہلی بار سجدہ کیا میں رو پڑی۔ وہ لمحہ ایسا تھا جیسے برسوں کا بوجھ کسی نے اتار دیا ہو۔ میں نے پہلی بار خود کو کسی کے سامنے جھکتا ہوا محسوس کیا، اور وہ جھکنا مجھے بہت سارے دکھوں اور نفسیاتی دباؤ سے آزاد کر گیا۔ میں نے آہستہ آہستہ نماز کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیا۔ پہلے ایک، پھر 2، پھر الحمدللہ 5 نمازیں۔ آج 3.5 سال ہو چکے ہیں کہ میں نے نہ صرف اسلام قبول کیا ہے بلکہ روزانہ پابندی سے نماز پڑھ رہی ہوں۔ دراصل ہوا یوں کہ اسی سفر میں میری آن لائن ملاقات الجزائر کے ایک شخص سے ہوئی۔ وہ مجھے اسلام کی طرف نہیں بلاتا تھا، وہ بس خود اسلام پر عمل کرتا تھا۔ اس کا اخلاق، اس کا صبر، اس کا اللہ پر یقین، یہ سب مجھے متاثر کرتا گیا۔ میں نے اسلام کو دل سے قبول کیا۔ پہلے آن لائن ایک ویڈیو کو دیکھ کر کلمہ پڑھا جس میں کوئی امام صاحب کسی ریورٹ مسلم کو کلمہ پڑھا رہے تھے، اور چند ہفتے بعد میں ہمت کر کے مسجد گئی۔ وہاں بہت ساری بہنوں نے مجھے خوش آمدید کہا۔ میں نے انہیں اپنی پوری کہانی سنائی تو وہاں انہوں نے میرے لیے امام صاحب سے باقاعدہ کلمہ پڑھانے کا دوبارہ انتظام کروایا، اور اس طرح میں نے پبلکلی کلمہ پڑھ کر دوبارہ اپنے اسلام قبول کرنے کا اعلان کیا۔ اسلام قبول کرنے کے بعد میری زندگی آسان نہیں ہو گئی مگر پرسکون ضرور ہو گئی۔ اگرچہ مجھے پہلے ہی دن ہر سوال کا جواب نہیں ملا، مگر مجھے یہ یقین ضرور مل گیا کہ ہر سوال کا جواب اللہ کے پاس ہے۔ میں نے قرآن کی تلاوت کو اپنی روزمرہ زندگی کا حصہ بنا لیا۔ عربی زبان واقعی مشکل ہے، میں مانتی ہوں۔ حروف، تلفظ، قواعد، یہ سب کچھ چیلنجنگ ہے، لیکن جب آپ کسی آیت کا مطلب سمجھ لیتے ہیں تو وہ الفاظ نہیں رہتی، وہ دل میں اتر جاتی ہے، آپ کے قلب میں اتر جاتی ہے۔ اب میں منگنی شدہ ہوں۔ اسلام قبول کرنے کے بعد الجزائر کے اسی شخص نے مجھے نکاح کی دعوت دی اور میں نے نکاح قبول کیا۔ ابھی میں ویزے کا انتظار کر رہی ہوں تاکہ وہاں جا کر اس سے شادی کر سکوں انشاءاللہ۔ میں اس سے محبت کرتی ہوں، لیکن اس محبت کی بنیاد صرف جذبات نہیں بلکہ اللہ کا خوف اور اعتماد ہے۔ ہم انشاءاللہ ایک خاندان بنائیں گے۔ میں خواب دیکھتی ہوں کہ ہمارے 5 بچے ہوں گے جنہیں ہم اللہ کی پہچان کے ساتھ بڑا کریں گے، نہ کہ خالی آزادی کے نام پر۔ یہ اسلام قبول کرنے کے بعد میری پہلی باقاعدہ ویڈیو ہے، اور میں پہلی بار اپنے اسلام قبول کرنے کے بارے میں سب کچھ کھل کر شیئر کر رہی ہوں۔
میں یہ نہیں کہتی کہ میرا سفر مکمل ہو چکا ہے، نہیں، میں ابھی سیکھ رہی ہوں، گر رہی ہوں، اٹھ رہی ہوں، لیکن اب میں گمشدہ نہیں ہوں۔ میں اچھی طرح جانتی ہوں کہ میں اس دنیا میں کیوں آئی ہوں اور مر کر کس کی طرف لوٹوں گی۔ الحمدللہ میں مسلمان ہوں۔ میں اس کہانی کا اختتام کسی دعوے کے ساتھ نہیں کرنا چاہتی، بلکہ ایک نصیحت کے ساتھ کرنا چاہوں گی۔ کچھ ان لوگوں کے لیے جو غیر مسلم ہیں، جو سچ کی تلاش میں ہیں، اور کچھ نصیحتیں ان مسلمانوں کے لیے بھی جو خود کو پیدائشی مسلمان کہتے ہیں۔ قرآن وہ کتاب ہے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، اور اگر ہم واقعی مسلمان ہیں تو ہمیں ان کی تعلیمات اور سنت کی پیروی کرنی چاہیے۔ میں جانتی ہوں کہ احادیث بہت سی ہیں اور لوگوں کی آرا مختلف ہو سکتی ہیں، لیکن آج میں اپنے تجربے کی بنیاد پر یہ بات پورے یقین سے کہتی ہوں، جب آپ کلمہ پڑھتے ہیں تو صرف الفاظ ادا کرنا کافی نہیں ہوتا۔ آپ کو یہ جاننا ضروری ہے کہ اللہ کون ہے، اور یہ بھی کہ اس کا آخری رسول کون ہے۔ اللہ نے تاریخ میں بہت سے رسول بھیجے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کے رسول تھے، وہ اللہ کے بیٹے نہیں تھے، لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں، اور ہمیں ان کی سنت سے سیکھنا ہے، ان کے کردار کو اپنانا ہے، ان کی رحمت کو اپنی زندگی میں لانا ہے۔ میں یہ بات ایمانداری سے تسلیم کرتی ہوں کہ میں خود ایک وقت میں یہ سوچتی تھی کہ شاید صرف قرآن کو مان لینا کافی ہے۔ میں یہی سمجھتی تھی کہ احادیث اور سنت کی ضرورت نہیں، اور سچ یہ ہے کہ اسی سوچ کی وجہ سے میں آہستہ آہستہ اسلام سے دور ہوتی جا رہی تھی۔ آخر کار مجھے یہ سمجھ آیا کہ اسلام آدھا قبول کرنے کا نام نہیں ہے۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ صرف قرآن کو مانتے ہیں لیکن نماز کو چھوڑ دیتے ہیں۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ ایمان رکھتے ہیں لیکن رمضان، حجاب یا اپنے اخلاق کو نظر انداز کرتے ہیں۔ آپ کو سب کچھ اختیار کرنا ہوتا ہے: نماز، روزہ، حیا، موسیقی سے اجتناب، اپنے کردار کی حفاظت، اور اس دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت پر بھی نظر رکھنا۔ اللہ ہمیں سکھاتا ہے کہ لوگوں پر رحم کرو تاکہ اللہ تم پر رحم کرے۔ انشاءاللہ آج اگر ہم مسلم امت کی حالت دیکھیں تو دل دکھتا ہے۔ سچ کہتی ہوں، میں تقریباً آج کے مسلمانوں کے رویے کی وجہ سے اسلام سے دور ہو گئی تھی۔ میں لوگوں سے کھل کر کہتی ہوں، میں تقریباً اسلام چھوڑ چکی تھی، لیکن آخر کار میں کسی انسان کی نہیں بلکہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف لوٹ آئی۔ یہ سوچ کر کہ مجھے آج بھی خوف آتا ہے کہ کوئی شخص اسلام کی طرف مائل ہو، وہ سچ کی تلاش میں ہو، اور پھر مسلمانوں کے عمل کی وجہ سے وہ مکمل طور پر اسلام میں داخل ہی نہ ہو سکے۔ یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے اور بہت ہی افسوسناک صورتحال ہے، اور میں کوئی انوکھی مثال نہیں ہوں۔ بہت سے لوگ مسلمانوں سے خوفزدہ ہو جاتے ہیں، اسلام سے نہیں بلکہ مسلمانوں سے، کیونکہ وہ مسلمانوں کے کردار کو دیکھتے ہیں، ان کا رویہ دیکھتے ہیں، ان کی سختی اور بے رحمی دیکھتے ہیں۔ میری تمام غیر مسلموں سے گزارش ہے، خود قرآن پڑھیں، خود اللہ کے کلام کے ذریعے سیکھیں، اور مسلمانوں سے گزارش ہے کہ نماز کو کبھی مت چھوڑیں۔ نماز نہ پڑھنے کا کوئی عذر نہیں ہے۔ یہ بات میں پورے یقین سے کہتی ہوں کہ نماز وہ رسی ہے جو ہمیں اللہ سے جوڑے رکھتی ہے، ورنہ ہم بہت آسانی سے گم ہو جاتے ہیں۔ یہ میری واحد ویڈیو ہے جو میں انشاءاللہ اپنی حیثیت سے ایک سویڈش نو مسلم کے طور پر شیئر کر رہی ہوں۔ میں نے یہ حقیقت سیکھ لی ہے کہ کوئی مسلمان آپ کو نہیں بچائے گا سوائے اس کے کہ جو واقعی اسلام پر عمل کرتا ہو۔ باقی سب الفاظ ہیں، اور میں الفاظ سے نہیں اللہ کی طرف واپس لوٹ کر زندہ ہوئی ہوں، الحمدللہ۔ ناظرین، ماریا کی یہ کہانی کسی ایک فرد کی نہیں بلکہ ہر اس انسان کی نمائندگی کرتی ہے جو سچ کی تلاش میں ہے، مگر انسانوں کے کردار کی وجہ سے سچ سے دور ہو جاتا ہے۔ اس کا سفر اس حقیقت کو واضح کرتا ہے کہ اسلام کو سمجھنے کے لیے مسلمانوں کو نہیں بلکہ اللہ کے کلام اور رسول آخر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو معیار بنانا چاہیے۔ یہ داستان اس امید پر ختم ہوتی ہے کہ اگر ایک دل خلوص کے ساتھ اللہ کی طرف قدم بڑھائے تو رستے کی مشکلات کے باوجود ہدایت اس کا مقدر بن جاتی ہے۔
اور یہی وہ پیغام ہے جو اس کہانی کو محض ایک تجربہ نہیں بلکہ ایک دعوت بنا دیتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی آپ اپنی بہن، اپنی ہوسٹ سدرا امین کو اجازت دیجیے۔ اللہ نے کے بان۔